जी नाज़रीन, सुबह गम के इस आखिरी हिस्से में एक बार फिर हाजिर हैं और बात हो रही है सोबत, जो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है। एक SMS भेजा है नैयद सैयद साहब ने लंदन से और मौला अली अलैहिस्सलाम का वो फरमान शेयर किया है कि जिसमें एक अत्तार की दुकान का हवाला दिया गया और एक लोहार की दुकान का, कि अगर आपने इन दोनों जगहों से कुछ भी ख़रीदना नहीं, लेकिन उसके असरात आप ज़रूर घर पर वापस लाएंगे। एक खुशबू वाली जगह पर आप खुशबू जो है आपसे ज़रूर महक महसूस होगी, और जहाँ पर चिंगारियाँ उड़ रही हैं, आग है, वहाँ आप जाएंगे, कुछ भी ख़रीदेंगे नहीं, लेकिन उसके असरात जो है, उसकी चिंगारियाँ जो है वो आपको जला भी सकती हैं, या आपके असरात उसके कपड़ों पर ज़रूर नज़र आएंगे। तो ये हालत है, अगर आप अच्छे लोगों में हम बैठेंगे तो कम से कम उसके असरात ज़रूर होंगे। उनकी आदत जो है वो पहले आप देखते चले जाएंगे, उसके बाद फिर उनको अपनाने की भी आप कोशिश करेंगे। तो ये एक तरीक़ाकार है। हमारे पास जो दो रास्ते हैं, ये तो पहली सूरह में भी अगर सूरह फातिहा हम पढ़ें तो दो किस्म के लोगों का जिक्र किया गया। एक इनाम याफ्ता लोग हैं, एक ज़ालिमीन है, ज़ालिमों का। तो दोनों तरीक़ाकार हमें बताए हैं कि इनाम याफ्ता लोगों के पीछे चलने की दुआ मंगवाई गई है, और फिर ज़ालिमों के शर से बचने की और ज़ालिमों के पीछे चलने से बचने की हमें तलकीन की गई है। तो ये तो पहली ही सूरत में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, और फिर आइमा मासूमीन ने जगह जगह कि गौर व फिक्र करो, कल का जो हमारा टॉपिक था, और फिर गुनाहगार की सोबत से बचने की तलकीन की गई। जी बिल्कुल, आप देखते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो जोर दे रहे हैं मेरे मौला अली जो है, हज़रत अली इब्न अली अबी तालिब, जो अलैहिस्सलाम जो सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं वो आपकी नफ्स को जो है वो काबू करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि जैसे कि उनका ख्वाहिश नफसानी जो है, आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपका नफ्स है, वो यकीनन वो जो ऐसा होता है वो खुला, एक कहते हैं दरिंदा है। मेरे मौला अली कहते हैं खुला दरिंदा ही चीर फाड़ काट सकता है। जब तक इसे हम काबू में नहीं रखेंगे तो ये हमेशा बुराई की तरफ राग़िब होगा। आप इसे जब काबू में रख लेंगे, आपके बजाय ये आपके ऊपर हावी हो, आप इसके ऊपर हावी हो जाइए, तो यकीनन आप, जैसे कि हमारी एक हिस्ट्री में भी है कि सोहबत तो बहुत अच्छी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ली, लेकिन उस सोहबत का उन्होंने कोई असर तो नहीं लिया। वो मुनाफिकीन में चले गए कि मुंह पे कुछ थे, बाद में कुछ और हो गए, तो जाहिर है उनके नफ्स पर उनका काबू नहीं था। हाँ, देख लें, और काबू नहीं था क्योंकि जी उनकी ख्वाहिश ही, उनका नफ्स जो है उन पर हावी था। वो सोहबत में तो जरूर बैठा करते थे, लेकिन वो जब वो इस दुनिया से नहीं रहे तो फिर उनके रवैये ने बता दिया कि ये तो मुनाफिकीन में से हो गए, कि पहले कुछ थे और बाद में कुछ थे। तो यकीनन हमें ये नजर आता है, ये पता चलता है कि इसकी अहमियत क्या। उसके जो नफ्स थे उनके काबू में नहीं थे, बल्कि नफ्स उन पर हावी हो चुके थे, उनकी ख्वाहिशें उन पर हावी हो चुकी थी। लिहाजा किसी सोहबत में बैठने से पहले ये भी जरूरी है कि आपका नफ्स बड़ा मजबूत कवी हो, कि आप सोबत पे चली भी गए हैं। और आजकल जैसे कि होता है कि ऐसे सोबत में बैठ जाते हैं, लेकिन उसका आप असर लेकर नहीं आए, बल्कि अपना असर उस पर छोड़ कर आए। तो यही हमारी एक मेराज है कामयाबी की, बस यही, और कामयाबी की। और अगर जो इस मेराज तक नहीं पहुंचा, उसको इस किस्म की तैयारी में जरूर रहना चाहिए अपने आप को, कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बना ले कि आप किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जिसके असरात आप पे बुरे पड़ सकते हैं, लेकिन आप ऐसे शील्ड आपके इर्द गिर्द हो, सिक्योर हो आप ऐसे कि आपके पास फिर उसके जो बुरे असरात हैं वो आपसे दूर ही रहे, वो आप अपना न सके। और जैसी आगाज़ में हमने मिसाल दिया, ऐसे जगहों पे काम करने पड़ते हैं लोगों को कि जहाँ पर हराम चीज़ बिक भी रही है, मजबूरन उन जगहों पे काम करना पड़ता है, और ऐसी जगहों पे जाना आना पड़ता है कि जहाँ पर कुछ इस किस्म के हराम काम भी हो रहे हैं। कुछ ऐसे दोस्तों के साथ आपका उठना बैठना होता है, तो जाहिर है उनकी इस्लाह के लिए पहले तो ये होता है कि कता ताल्लुक़ कर लेना। ये भी कोई दानिशमंदी नहीं है कि अगर कोई बुराई में धंसा हुआ है तो आप उससे बिल्कुल राब्ता तोड़ दें। आप उसकी बुराई को अगर आप खुद ना अपनाएं और फिर उसकी बुराई को अच्छाई में तब्दील करने की कोशिश करें, ये असल में इंसान की और मुसलमान की कोशिश होनी चाहिए। बेशक, क्योंकि आप ये देखें जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वो कैसी बुराई में आए हैं, जी बिल्कुल, किस तरह से उन्होंने बदल के उनको इस्लाम में लाए। तो ये तो आप लोगों के अंदर आला ज़र्फ और कितना आला नफ्स था उनका, यकीनन। तो ये वो हस्तियां। जी बिल्कुल, कॉलर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अली जान शाह साहब। बहुत प्यारी है मौजू रखा है आपने, सोबत। मेहरबानी। वो हमने बुजुर्गों से सुना है कि जो कहावत है पंजाबी में, तो हम तासीर बाद में, मजलिस तासीर पहला। हाँ हाँ, सही है। मजलिस का तासीर बड़ा पड़ता है इंसान पर। सही। लेकिन एक बात यह है कि नेक सोबत जो है, जो सोबत इलाही वालों में होती है, उसका असर वही दिल लेते हैं जो बंजर ना हो।
اور جو بنجر دل ہے، جیسے میری بہن نے فرمایا کہ سرکار کے پاس بیٹھ کر بھی لوگ منافق رہے، تو جن کے دل کی زمینی بنجر ہے وہ نیک صحبت کا کیسے لے سکتے ہیں؟ تو یہ موضوع ایک بہت کھلا ہوا ہے. ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ اپنی ماں کا نمونہ ہوتی ہے، اور بیٹے جو ہوتے ہیں وہ اپنے یاروں کے نمونے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہمیں ایک بہت وسیع موضوع آپ نے چنا ہے، اس بہت زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں. تھوڑا سا اپنا تجربے سے کہ فرض کیا کوئی بری صحبت اختیار کر گیا، بری عادات آ گئی، تو کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کرے؟ پھر بری صحبت اگر آ گئی ہے، اس میں یہ ایک ہوتی ہے چیز کے ریئلائزیشن، کہ انسان کو کیا کہتے ہیں، یہ پتہ چل جائے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، اور وہ خرابی اسی سے ٹھیک ہو سکتی ہے جو جس کی نگاہ میں کیمیا ہو. اور جب اس کے پاس بیٹھے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو اللہ والے تھے ان کے پاس چور ڈاکو آئے، 10 منٹ کی محفل کی تو ان کی دنیا ہی بدل گئی. تو وہ بدل گئے، وہ انہوں نے جو کچھ پیچھے کیا تھا اس سے توبہ کر لی. تو بات یہ ہے کہ محفل اس انسان کی ہونی چاہیے کہ جو آپ کے دل پہ نگاہ رکھ سکتا ہو اور آپ کے دل کو بدل سکتا ہو. تو یہ ایک چیز ہے، جب انسان کو خود سمجھ آ گئی کہ مجھ میں یہ خرابی ہے، تو پھر آقا اور رسول کا واسطہ دے خدا کو کہ اس رسول کے صدقے میں میرے نفس کو پاک کر. اور یہ انسان، اور دوسری ایک بات ہے بھائی، میں شاید صحیح ہوں یا غلط ہوں، مجھے اس کا پتہ نہیں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جب بھی اندر کا بت نہ ٹوٹے بات نہیں بنتی. اور بت ٹوٹتا ہے، علم بھی ایک بت ہے، دولت بھی ایک بت ہے. یہ ایک جو ہم جاتے ہیں باہر، ہمیں لوگ بڑے پیار سے ملتے ہیں، اس کا بھی ایک بت ہمارے اندر بن جاتا ہے. لیکن اگر یہ بت توڑنا ہے تو فقیر کی نفی کے بغیر یہ بت نہیں ٹوٹتے. فقیر کیا کرتا ہے، وہ آپ کے بت کو چکنا چور کر دیتا ہے، پھر آپ تو رہتے ہی نہیں ہے نا، آپ کا تو کہیں نام ہی نہیں ہے، صرف اسی کی ذات پاک ہے اور اس کے رسول کی ذات ہے اور آل رسول کی ذات ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. بلے شاہ صاحب بات جیسے بلے شاہ گل تائیوں مکدی جد میں نو دلوں مکائیے، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بت توڑنا ہے اپنے اندر سے. تو اللہ کرے ہم اچھی صحبت میں آئیں اور آپ جیسے لوگ آتے رہیں، ہمیں بتاتے رہیں، نئے نوجوان اس میں اپنی محفل میں ان کو شامل کرتے رہیں. تو کچھ اور وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بات کر لیں، پلیز کر لیں. میں صرف آخری بات یہ کہوں گا کہ اپنے اندر کا بت اگر توڑنا ہے نا تو صرف اور صرف ذات الہی پہ اپنے خیال کو فوکس کر لو، تو باقی کچھ بھی نہیں بچے گا آپ کے پاس، صرف وہی ہوگا. اور آپ صرف نماز میں ہوں گے آپ، اور وہ باقی جتنا بھی زندگی کے معاملات ہیں، جس چیز پہ بیٹھیں گے جو بھی ہوگا تمہیں اپنا آپ نظر نہیں آئے گا. تو جب یہ بات ہو جائے گی تو برائی جو ہے نا اس کا تو بنیاد ہی ختم ہو جائے گی انسان سے. لیکن آخری بات کہ پھر صحبت کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بنجر زمین پہ بھی بارش پڑتی ہے، دوسری پہ پڑتی ہے، جو زرخیز ہوتی ہے وہ فصل اگاتی ہے، جو بنجر ہوتی ہے وہ اس پانی کو بھی ضائع کر دیتی ہے. شکریہ. بہترین جی، بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب. اگلے کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب جی محترم محمد یعقوب صاحب. جناب آپ کو بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام بھائی. جناب آپ لوگوں کو میں باتیں سنو. بات یہ ہے کہ لاتو کے بھوت کسی بھی مجلس میں آ جائے وہ سیکھنے والے نہیں ہے. جس انسان کے اندر ایمان کی رتی ہے، اگر اس کو تھوڑا سا بھی اشارہ اچھائی کی طرف مل جائے تو وہ بننے کا اس کا چانس ہے. تو جو لاتو کے بھوت ہے یہ کبھی ماننے والے نہیں ہیں. ان کو جیسا بھی آپ سمجھائے یا کسی بھی مجلس میں بیٹھ جائے یہ سیدھے ہونے والے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس انسان کو بری عادت پڑ جاتی ہے یہ قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہے جب تک وہ خود چھوڑنے کا ارادہ نہ کرے. بات یہ ہے کہ نبی کے ساتھ لوگوں نے مجلس کی، آما کے ساتھ لوگوں نے مجلس کی، تو چند لوگوں نے ان کی باتیں لی ہے، باقی میجارٹی ہے یہ 0/0 ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتیں کر کے جو آدمی جھوٹ بولے اور جو خیانت میں مرد میں خیانت کرے
یہ چھاپے اللہ تعالیٰ کے نبی کی رحمت ہے کہ ہم ابھی تک چل رہے ہیں، ورنہ ان کی رحمت جو ہے اتنی چھائی ہوئی ہے، جو لینے والے ہیں وہ لے گئے ہیں، تو جو فیل ہو چکے ہیں وہ لے نہیں سکتے۔ جناب اسی کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں اور جناب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں اور جناب کا تمہیں ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ جناب اللہ حافظ، مہربانی محمد یعقوب صاحب، آپ کی کال کا شکریہ۔ جی اگلے کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق صاحب، میں معذرت کے ساتھ میں نہیں بسم اللہ دوبارہ نقوی حاضر ہوا ہوں۔ پلیز بات کریں۔ ابھی جان شاہ صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہم اگر اپنے اندر کا بت توڑ دیں تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کے اوپر مجھے اصل میں غالب کا ایک شعر یاد آ گیا، ضرور، تو میں نے کہا میں وہ شعر ضرور سنا دوں۔ پلیز۔ اس کا شعر ہے کہ ہر چند صبح دست ہوئے بت شکنی میں، ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گرا اور۔ کیا بات اب اس میں جو لفظ ہم ہے وہ بہت اہم ہے کہ انسان جب اپنا نفرت پسند ہو جاتا ہے، اس قدر وین ہو جاتا ہے، اپنے اندر یہ غرور کے اندر مست رہتا ہے، تو پھر وہ اپنے ہی راستے کی رکاوٹ بنا رہتا ہے۔ ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہے سنگ گراں، چاہے آپ دنیا کے اور بت شکن ہو جائیں، ہر تمام بت توڑنے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو نہیں توڑ سکے تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں، بہت مہربانی، خدا حافظ۔ جی اگلے کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، یا علی مدد۔ مولا علی مدد، اشتیاق بٹ صاحب، مہربانی۔ جی میری بہن، آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام وعلیکم اور السلام بھائی۔ تحیت بھی پیش کرتا ہوں جناب سکینہ سلام اللہ کی، اور ان دنوں کی بھی علماء کرام کی خدمت میں بھی، اور بہت بہت تجزیت و علماء کرام اور کی پوری ٹیم کو ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو فاروق بھائی، اتنی اچھی باتیں موصول ہوتی ہیں ہدایت ٹی وی سے ہمیں۔ تو سوال کے بارے میں 5 عام معصوم علیہ السلام کے مزارات ہیں عراق میں، تو دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہر مومن کو وہاں جانے کی توفیق اور ہمت ہے، ایک بار نہیں بار بار اللہ پاک ہمت دے، اور جیسے لات ملک شام یا ان علاقوں کے اللہ پاک ان ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ تو صحبت کی بات میں اپنی بہن کی بات بھی سنی اور سید علی جان صاحب کی، کہ دیکھیں میری بہن نے ایک بات کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے سورہ منافقین کے مستحق ہو گئے، ان کے اوپر سورہ منافقین آ گئی، وہ منافق تھے۔ تو دل کے اندر جو دل کے بت ہوتے ہیں ان کو توڑے بغیر آپ کی صحبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے فاروق بھائی، میں سمجھتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب آپ علماء کرام یا ولی یا کسی اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہاں آپ کو اچھے اثرات موصول ہوں گے، اچھی باتیں موصول ہوں گی۔ اگر آپ بری صحبت میں بیٹھیں گے وہاں آپ کو بری شیطانیت آپ کو موصول ہوگی، آپ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن کوشش ضرور انسان کو کرنی چاہیے کہ اپنے اندر کے بت کو توڑ کے جب آپ ولی کی محفل میں بیٹھیں گے تو ولی کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، ولی کی باتیں آپ کے دل پہ اثر کرتی ہیں فاروق بھائی۔ اگر دل مضبوط آپ کیجئے گا، اندر کی ہر منافقت ہر چیز کو چھوڑ دیجیے گا، تب آپ کو ولی کی بھی پہچان ہو جائے، ولی کیا کہتا ہے، رمز میں کہتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو سمجھ نہیں لگتی کہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ بھائی اس نے تو یہ کہا تھا، آج یہ ہو گیا۔ تو بس اندر کے بت کو توڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہر مومن مسلمان کو عامہ معصومین کی صحبت اور انہی کی حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ مولا علی مدد، مہربانی۔ جی بہت سی کالز آ رہی ہیں، جلدی لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام فروغ بھائی، بڑی معذرت کے ساتھ محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنی ہے کہ جب ہمارے بزرگ آتے ہیں اسلام آباد سے، نقوی صاحب آتے ہیں، جی اگر ہم جو بھی ٹاپک رکھتے ہیں اگر ان کو پہلے فارورڈ کر دیا جائے اور ان کی وہ کیا کہتے ہیں چھوٹا سا ہمیں لیکچر ہو جائے، ان کی بات ہو جائے، جی ہاں، اس کے اوپر وہ اگر ہمیں بریف کرتے کریں تو ہمیں ان کی بہت مہربانی ہے کہ یقین جانیے جب وہ آتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ آپ فون کال وہ نہ کٹے اور ان کی گفتگو جاری رہے۔ تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ٹی وی سے کہ ان کو پہلے 15 منٹ یا 10 منٹ کا جو بھی موضوع ہو ان کو بولیں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں روشنی ڈالیں، کیونکہ ان کی گفتگو کے اندر وہ بہت ڈیپتھ ہے اور ان کے پاس ماشاءاللہ علم بھی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہماری رہنمائی فرمائے جو ہم لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جزاکم اللہ خیر فروغ بھائی، بہت اچھی تجویز، اور ہماری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے، وہ عاجزی سے کام لیتے ہیں لیکن ہمیشہ اس پروگرام میں ایک سمجھے جسے کہتے ہیں 4 چاند لگ گئے، نقوی صاحب یا جیسے ہمارے بزرگ مولانا ملک یعقوب صاحب ہیں، عزت صاحب ہیں، کچھ ایسے بزرگ آتے ہیں
تو ان کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ان کی رہنمائی کے اور ان کے تجربے کے بعد جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہم گھنٹہ بات کرتے رہے، ان کا 1 منٹ جو ہے وہ اس پر حاوی ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق میاں، اللہ آپ سب کو تندرستی دے، صحت دے، خوشیاں دے، اور آپ کی چینل ہمیشہ قائم رہے سب کو۔ جی یہ موضوع جو آپ کا ہے اسی کے لیے میں بھی کافی تجربہ کار ہوں اس بات میں۔ بچوں کے لیے صحبت بہت ضروری ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے لیے اگر مکان لیں تو جہاں دیکھیں بچے تو اچھا جگہ دیکھ کے لیں، جو ماحول اچھا ہو، بہت اچھے ہوں۔ اسکول میں اگر داخل کریں تو وہ یہ دیکھیں کہ اسکول کے لوگ میں بچے کس طرح کے ہیں، کیسا ہے اسکول میں، یہاں پر اپر اور لوور ہوتا ہے یہاں پہ، تو یہ ضروری ہے کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ایسے گھروں سے آتے ہیں جو گالیاں بھی دیتے ہیں یہاں پہ، بری بری باتیں، تو بچے ضرور سیکھ لیتے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، صحبت بڑی جلدی پکڑتے ہیں بچے۔ بالکل حقیقت ہے۔ تو شروع سے اگر ماں باپ بچوں کی صحبت کا خیال رکھیں گے تو وہ بچے جب ڈیولپ ہوں گے تو پھر وہ بڑے ہو کے اچھی صحبت نہیں بیٹھیں گے، بری صحبت میں بیٹھیں گے نہیں۔ اور جو بڑے لوگوں کے لیے ہیں ان کے لیے یہ میں کہتی ہوں کہ جب وہ ان کو عقل آتی نہیں ہے، جیسے بیوی کہہ رہی تھی کہ وہ نفس کہاں سے، کیونکہ وہ تو مذہبی باتیں سنتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں، تو ان کو پتہ ہی کیا چلے گا۔ جب وہ صحبت میں بیٹھ کے گر جاتے ہیں، جب وہ گرتے ہیں اور جب گر کے ان کو نقصان پہنچتا ہے تب انہیں عقل آتی ہے کہ ہاں ہم بری صحبت میں تھے، اس سے پہلے انہیں عقل آتی نہیں۔ لیکن بچوں کے لیے بہت ضروری ہے صحبت، تو یہ ماں باپوں کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھیں بچوں کے لیے۔ ضرور جی، بہت مہربانی بہن، بہت شکریہ، اور تمام کالرز کا بہت شکریہ۔ ہماری ایک بہن راہیلہ بہن نے کل آپ نے اسم اعظم بتائے تھے، وہ پوچھ رہی، تو میں ان کا نمبر یا آپ ان کو SMS کر دیں، یا مجھے پتہ نہیں کتنا ٹائم بچا ہے، اگر بتا سکتے ہیں کل جو آپ نے اسم اعظم 5 بتائے تھے وہ دوبارہ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ اگر ٹائم ہے تو میں دیکھتے ہیں، بتا دیتی ہوں، پوچھیے گا ٹائم ہے؟ مجھے بتایا نہیں جا رہا، شاید آخری منٹ چل رہا ہے، تو ان کا نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں، تو ان سے ہم انشاءاللہ بعد میں رابطہ کر لیں گے۔ کیا کل اگر ہو سکے تو 1 منٹ ہے، تو کل آ کے انشاءاللہ اس کے آغاز میں ہم بتا دیں گے۔ تو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اگر کچھ آپ کہنا چاہیں صحبت کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ بہت کچھ کہا، اور خاص طور پہ نقوی صاحب کے لیے جیسے کہ گفتگو کا انداز ہے، جس طرح سے انداز بیاں ہے، اور جس طرح کہتے ہیں کہ کم ایک چھوٹے سے جملے میں ساری بات جو کہہ دینا۔ ہماری ہدایت فیملی ممبرز یا صبح غم کی جو صحبت ہے، یا اس میں جو شامل ہونے والے بزرگ ہیں، وہ بھی دیکھیں ہم کتنا ان سے سیکھتے ہیں، ان سے بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں جب یہ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، جب شامل ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ہر انسان میں کوئی نہ کوئی پروردگار نے برائی کے ساتھ خوبی بھی بہت کچھ رکھی ہوئی ہے، تو کسی نہ کسی انداز تک وہ خوبی ہم تک بھی مل جاتی ہے، ہمیں بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو میں جلدی سے وہ جو جواب دے دوں، میں 6 ائمہ کے مزارات ہیں عراق میں: امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، اور امام حسن عسکری علیہ السلام۔ تو یہ جن لوگوں نے 6 کہا ان کا انشاءاللہ قرآن اندازی میں نام آ جائے گا۔ کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔